वेलकम बैक। भारत को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में प्रोटियाज ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम दो बारी में भी जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के स्कोर तक ना पहुंच सकी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201 रन पर आउट हुई। दूसरी इनिंग्स में भारतीय टीम को 140 रन पर ढेर किया। साइमन हार्मर ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को होम ग्राउंड पर सीरीज में शिकस्त दी है। But that'll be the end of Kuldeep Yadav. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो GHQ रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब कर रहे थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग को नया महाज करार दिया। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया, वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। कामयाब मिसाइल तजुर्बे से पाक बहरिया की कौमी दिफा की सलाहियत को मजीद तक़वियत मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा शामिल हैं। दौरे में वज़ीर आज़म की बहरीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शिराकत बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और बहरीन में अवामी रवाबित मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान का बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद कर दिया था। भारतीय अदालती अमल अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का इकास है। भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में मिटाया जा रहा है। भारत के मुतादिद तारीखी मसाजिद को इन्हिदाम के खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का भारत में इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। पाकिस्तान का भारत में अक़लियतों के मजहबी और सकाफ़ती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। भारत तमाम मजहबी बरादरियों खुसूसन मुसलमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की आलमी तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को 2026 से 28 की मुद्दत के लिए दोबारा रुकन मुंतखब किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को दी हैग में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज के 30वें इजलास में मुंतखब किया गया। CWC को आलमी सतह का सबसे कामयाब तखफीफ असलहा मुआहिदा करार दिया जाता है। कीमियाई हथियारों की तैयारी, पैदावार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तल्फी पर पाबंदी से मुतालिक कन्वेंशन के 193 रुकने मुमालिक हैं। OPCW एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी करती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रुकने मुमालिक की साइंसी और माशी मुआवनत भी करती है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले से मुतालिक बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में लिखा गया, हमले में दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। तीनों खुदकुश जैकेट्स में 6 से 7 किलो बारूद था। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। धमाका खुदकुश था। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। जाए वकूआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद भी मिले हैं। जाए वकूआ से 2 फुट प्राइम कार्ड बरामद हुआ है। जाए वकुआ से 2 मिलीमीटर साइज के बाल बेरिंग भी मिले। जाए वकुआ से 2 फुट लंबी तार मिली जो दरमियान से कटी हुई थी और जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लेबोरेटरी तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए।
نوشیرہ کے علاقے نظامپور میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ، ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے 2 دہشت گرد پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ دہشت گردوں نے پولیو ٹیم پر حملے میں کانسٹیبل کو شہید کیا تھا۔ آر پی او کا کہنا ہے دہشت گردی اور دیگر جرائم کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے بھگوڑوں نے پہلے پاکستان کو لوٹا اور اب بیرون ملک پاکستانیوں سے مال توڑ کر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا اگر جرت ہے تو جنگ پاکستان میں آ کر لڑیں۔ یورپ میں جی ایس پی پلس کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی لڑائیاں پاکستان میں لڑیں۔ خواجہ آصف نے کہا بے نظیر شہید اور نواز شریف پر سیاست میں آزمائش کے لمحات آئے، قید ہوئے۔ بے نظیر شہید اور نواز شریف کے عزیز و اقارب و خاندان کے افراد قید کیے گئے۔ آمریت نے دونوں شدید ترین نشانہ بنایا۔ ورکرز پر ظلم کی انتہا کی گئی مگر کسی نے وطن عزیز کے مفادات کو نشانہ بنانے کا نہیں سوچا۔ دونوں نے سیاسی لڑائی پاکستان میں لڑی اور اس کی قیمت بھی ادا کی مگر وطن پر آنچ کا سوچا تک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھا اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ سب کچھ ہندوستان کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر یہ سب اپنے کو پاکستان کہنے والے کریں تو ننگ وطن اور غدار کہلائیں گے۔ 4 اکتوبر احتجاج کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے عمر ایوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے عمر ایوب کی پراپرٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے معاہدہ ہے، رنر اپ امیدوار انتخاب لڑے گا۔ ڈیرہ غازی خان کے حلقے میں نون لیگ نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی بات کرتی تو اس مسئلے کو بھی حل کر لیتے۔ اکثریتی ووٹرز پروپیگنڈے کی وجہ سے پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پارٹی کے ساتھ یہ معاہدہ موجود ہے کہ جس حلقے میں بھی الیکشن ہوگا اس میں جو رنر اپ الیکشن جو ہے وہ لڑے گا۔ ڈیرہ غازی خان کا حلقہ ہے 185، وہاں پہ رنر اپ کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا، پی ایم ایل این نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ہماری سپورٹ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی تھی کیونکہ اس کا مقابلہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے تھا۔ پیپلز پارٹی نے اس حلقے کے بارے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ بات کرتے تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے عوام و تفہیم سے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا۔ بعض جگہ پہ نمائندگی کا حق انہیں دے دیا گیا ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کر دیا جائے۔ وہ ووٹر جو اکثریت میں ہوتا ہے پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹا ہے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، اس سے لوگ مایوس ہوئے۔ ضمنی الیکشن میں جو ووٹ ہمیں پڑا ہے اس میں وہ ووٹر بھی شامل ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں، لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر نے سینٹ کا اجلاس بھی کل شام 4 بجے طلب کر رکھا ہے۔ اجلاس 10 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ دونوں اجلاسوں میں اہم قانون سازی کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی رواں اجلاس کے دوران ہی طلب کیا جائے گا۔ جو قوانین سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکے ہیں وہ مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے جائیں گے۔ صدر مملکت نے دونوں اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیے ہیں۔ اب تو آئینی عدالت بنا لی پھر بھی کام نہیں ہو رہے۔ پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ اشخاص کے سرکاری کام کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس۔ آسامیوں کا درست اشتہار جاری نہ ہونے پر جسٹس محسن اختر قیانی برہم ہو گئے۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو دوبارہ درست اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کیا ہر کام توہین عدالت نوٹس کے بعد ہی کرنا ہے؟ جس ڈی سی کو عدالت نے سزا دی اسے صدر میڈل پہناتا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس کیا تو اسی وقت ہتھ کڑی لگا کر جیل بھیج دوں گا۔ جسٹس بابر ستار کی طرح وقت نہیں دوں گا۔ غلطی کی سزا نہیں، بدنیتی قابل گرفت ہے۔ یہ لوکل پوسٹ ہیں، دوسرے صوبوں سے کیسے بھرتیاں لائیں گے؟ لوکل باڈیز انتخابات نہ کرانا بھی بے ایمانی ہے۔ پنجاب یا سندھ میں اسلام آباد والوں کو لگائیں تو پتہ چلے۔ راولپنڈی میں چکوال کا پٹواری نہیں لگتا، جہلم میں راولپنڈی کا نہیں لگتا، اسلام آباد میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر درست اشتہار دوبارہ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی کارونجر پہاڑ کی کٹائی پر احتجاجی ریلی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر
سرفراز متلو کی قیادت میں ریلی سندھ ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائے گی. مزید تفصیل جانتے ہیں اصغر عمر سے. جی اصغر. کے علاقے نگر پارکر میں جو کرنج پہاڑ ہے اس کی معدنیات کے حوالے سے تحفظات ہیں بکلا کو. اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر سرفراز متلو کی سربراہی میں ایک ریلی ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچی ہے اور انہوں نے اپنے مطالبات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیش کر دیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت سندھ کی جانب سے آئینی عدالت میں اپیل دائر کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ یہاں روک چکی ہے کہ کرن جھیل کے مائن کو یہاں پر مائننگ نہ کی جائے، اور حکومت سندھ نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یہ مطالبات پیش کر دیے جائیں گے اور ان کا پیش کر دیا جائے گا. اصغر عمر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. NCCIA کرپشن سکینڈل ذرائع کا کہنا ہے 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 10 افسران اور 3 فرنٹ مینوں کے نام PNIL میں شامل کر لیے. FIA کو ملزمان کا مالی معاونت کا ریکارڈ مل گیا. گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ذرائع کے مطابق 4 ملزمان نے شامل تفتیش ہونے کے لیے FIA سے رابطہ کیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے آئندہ اجلاس میں پیش رفت رپورٹ مانگ رکھی ہے. کراچی کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. جی نذیر. دیکھیے کورنگی سنگر چورنگی پر ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے، جس کے بعد مشتعل افراد کی جانب سے واٹر ٹینکر کا جو ڈرائیور ہے اس پر شدید تشدد کیا گیا ہے، جس سے ڈرائیور بھی شدید زخمی ہوا ہے اور پتھراؤ کر کے واٹر ٹینکر کے شیشے بھی توڑ دیے گئے ہیں. پولیس کی نفری موقع پر پہنچ چکی ہے. دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ میت کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. 4 صدہ کے ترنگزئی بائی پاس پر سکول وین اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور 24 زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق سکول وین اور ٹرک میں تصادم دھند کے باعث پیش آیا. امدادی ٹیموں نے جاں بحق اور زخمیوں کو فوری طور پر 4 صدہ اسپتال منتقل کر دیا. 3 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا. کنکوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے. واقعہ غوث پور کے قریب پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں 7 سال کا گل حسن اور 30 سال کا مزمل پنور شامل ہے. مزمل پنور اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا. مقتول گل حسن تھانہ بخشا پور کے SHO سکندر پنور کا بیٹا ہے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن اور سنیپ چیکنگ سخت کر دی گئی ہے. SIUCIA نے MA جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ اور بھتہ طلب کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا. SSB کا کہنا ہے SIUCIA کا بھتہ خور گروہ سے جمشید کوارٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 1 زخمی سمیت 4 بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور 2 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں. گرفتار ملزمان میں زخمی جنید، بلال، وقار اور اجاز شامل ہیں. ملزم جنید نے بھتہ طلبی کے لیے کار شو روم پر فائرنگ کی تھی. گرفتار ملزمان کا تعلق لیاری احمد علی مغزی گروپ سے ہے. ملزمان پر بھتے اور منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج ہیں. ملزم جنید پر تھانہ نیو کراچی صنعتی ایریا میں بھی بھتے کا مقدمہ درج ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات کی. ملاقات میں کرکٹ کے فروغ، نوجوانوں کی کھیلوں کے ذریعے مثبت سرگرمیوں میں شمولیت اور دونوں ممالک کے درمیان سپورٹس میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر گفتگو ہوئی. محسن نقوی نے کہا سعودی وزیر ویژن 2030 کے تحت کھیلوں کے شعبے کو غیر معمولی انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں. سعودی قیادت کی سرپرستی میں سعودی عرب نے عالمی ٹورنامنٹس کی میزبانی حاصل کر کے نئی تاریخ رقم کی. سعودی عرب میں دونوں ممالک کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. دونوں ممالک کھیلوں خصوصاً کرکٹ کو دوستی اور علاقائی ہم آہنگی کا مضبوط پل بنائیں گے.
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن سے عالمی بینک کے وفد نے ملاقات کی. شرجیل میمن نے وفد کو عالمی بینک کے تعاون سے جاری بلو لائن BRT منصوبے پر بریفنگ دی. شرجیل میمن نے عالمی بینک سے کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی سے سکھر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے تعاون کی اپیل کی. شرجیل میمن نے کہا کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی سے سکھر ہائی سپیڈ ٹرین منصوبے سندھ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے. یلو لائن کے اہم حصے تاج حیدر پل کے ایک حصے کا کام مکمل ہو گیا ہے، دوسرے حصے پر کام تیزی سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مریض ساہیوال اور سرگودا کارڈیولوجی سینٹرز کی رفتار کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز نے کارڈیولوجی مشینری کی تاخیر پر ناراضی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم دیا. مریم نواز نے کہا مری میں کارڈیک سرجری تھیٹر جلد مکمل کیا جائے. مریم نواز نے نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر مری میں درکار مشینری جلد مہیا کرنے اور ڈاکٹرز اور دیگر بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم دیا. بھارت میں کھیل کے دوران انتظامی نااہلی کا ایک اور واقعہ. ہریانہ میں 16 سال کا باسکٹ بال کھلاڑی پول گرنے سے ہلاک ہو گیا. 16 سال کا کھلاڑی پریکٹس کے دوران جیسے ہی پول پر لٹکا پول کھلاڑی پر آ گرا. بھاری بھرکم لوہے کا پول سینے پر گرنے سے بھارتی کھلاڑی کی موقع پر جان چلی گئی. اس واقعے نے بھارت میں کھیلوں کے لیے انتظامات پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے لیے فرینچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی. PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی. سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے. PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا. کون فائنل میں جائے گا، کون واپسی کا ٹکٹ کٹائے گا؟ ٹرائی سیریز کے دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ کل ہوگا. سری لنکا نے پاکستان کو ہرایا تو زمبابوے باہر ہو جائے گا. شری لنکن ٹیم ہاری تو شری لنکن ٹیم کو گھر جانا ہوگا. پاکستان اور شری لنکا آخری گروپ میچ جمعرات کو شیڈول ہے. شامل کریں گے بزنس اپڈیٹ. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس 1,61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. دوران کاروبار 624 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. 1128 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی. کریکشن کے بعد 686 پوائنٹس کمی سے 1,61,006 پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک ماہرین کہتے ہیں بڑے سرمایہ دار اپنے قرضوں کی پوزیشنز بہتر کرنے کے لیے حصص کی فروخت کر رہے ہیں. اور اب ٹیک نیوز. امریکہ میں ڈرائیور کے بغیر چلنے والی روبو ٹیکسی سڑکوں پر آ گئی. لاس اینجلس اور سان فرانسسکو میں روبو ٹیکسی سروس شروع ہو گئی. شہریوں نے ٹیکسی میں اپنے دلچسپ سفر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی. دریا کی طرح بہتی آگ، ہواؤں میں اڑتی ہوئی چنگاریاں اور سیاہ بادلوں سے بھرا آسمان. امریکی ریاست ہوائی کے نیشنل پارک میں آتش فشاں رات بھر انگارے اگلتا رہا. 330 میٹر بلند آگ کا فوارہ پھوٹتا دکھائی دیا. بہتے لاوے نے پہاڑ کے دامن میں جھیل کی شکل اختیار کر لی. آتش فشاں گزشتہ برس دسمبر میں پہلی بار پھٹا تھا. اب تک وقفے سے 37 بار پھٹ چکا ہے. یالا باری یا گولا باری. جنوبی برازیل میں یالا باری نے شہریوں کو خوف زدہ کر دیا. آسمان سے گرتے گولف بال کے سائز کے اولوں نے تباہی مچا دی. حادثات میں 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے. کئی جگہوں پر گھروں کی چھتیں ٹوٹ گئیں. متعدد گاڑیاں تباہ ہوئیں. بجلی کی فراہمی بھی بری طرح متاثر ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.